अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 न्यूज़ के साथ मैं हूं आयत फातिमा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर काशिफ मुगल साहब, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और माशाल्लाह से ये सोशल रिफॉर्मर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम बड़ी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अपने कीमती टाइम से आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। सर हम कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहेंगे कि नौजवान कैसे कामयाब हों। मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है व्यूवर्स वो नौजवानों पर है और हम उन्हीं से ही पूछते हैं कि नौजवान नस्ल जो है वो किस तरह कामयाब हों। तो सर आप बताएंगे इस टॉपिक के मुतालिक? नौजवानों की कामयाबी के हवाले से हर कोई सोचता है, मसलन वालिदैन सोच रहे हैं, तालीमी अदारों में बैठा टीचर सोच रहा है, हेड सोच रहा है अदारे का, ये सोसाइटी का हर इंसान सोच रहा है कि मैं कामयाब हो जाऊँ, मैं आगे बढ़ूँ, मैं इस मुल्क पाकिस्तान का वक़ार बुलंद करूँ, उसका नाम रोशन करूँ। तो लेकिन अगर उसने कामयाब होना है, उसने आगे बढ़ना है, उसने अपना वक़ार बुलंद करना है, इस मुल्क का वक़ार बुलंद करना है, अपने साथ जुड़े हर रिश्ते का वक़ार बुलंद करना है, तो उसको कुछ आदतों पे काम करना पड़ेगा। मसलन अपने आप को तैयार करना पड़ेगा उस चैलेंज को पूरा करने के लिए, उस चैलेंज तक पहुँचने के लिए। अब उसको अपने टारगेट सेट करने पड़ेंगे, अपने गोल्स बनाने पड़ेंगे कि मैंने ये काम करना है, मैंने कामयाब होना है और किस फील्ड में कामयाब होना है। अगर वो ये सोचेगा कि मैंने सिर्फ कामयाब होना है, तो भाई किस में कामयाब होना है, उसको अपनी पहले मंजिल डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। ये जानना पड़ेगा कि किस रास्ते पे जाना है और कहाँ जाना है। वरना चूँकि नौजवान ये बातें सोचते नहीं हैं, अपने आप से मिलते नहीं हैं, अपने आप से पूछते नहीं हैं कि भाई मैं क्यों हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। जब ये सब कुछ नहीं होता तो नौजवान कामयाब नहीं होते, क्योंकि उन्होंने कामयाबी को डिफ़ाइन नहीं किया होता। और कामयाबी हर मोड़ पे बदलती है। मतलब आप जब भी एक टारगेट बनाते हैं, उसको जब अचीव कर लेते हैं, वो कामयाबी आपको मिल जाती है, आप खुश हो जाते हैं, आप इत्मीनान में आ जाते हैं। उसके बाद आप अगले टारगेट की तरफ जाते हैं। तो कामयाबी एक जगह पे फिक्स रहने का नाम नहीं है। कामयाबी तब्दीली मांगती है, आपको तब्दीली के साथ चलना पड़ता है, हालात को देखना पड़ता है, अपनी गोल्स को चेक करना पड़ता है। तो नौजवान अगर कामयाब होना चाहते हैं तो वो सबसे पहले ये डिफ़ाइन करें कि वो किस चीज़ में कामयाब होना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो वो कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स आपने देखा कि इन्होंने हमें बताया कि नौजवान नस्ल जो है वो किस तरह कामयाब हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा आपसे कि आपका ताल्लुक जो है वो ननकाना के एक छोटे से कस्बे से है, मोरखंडा से, और आपको पढ़ाने का शौक़ कैसे पैदा हुआ सर? इस पे बताएं आप व्यूअर्स को। बड़ी खूबसूरत बात, क्योंकि अभी मैं सबसे पहले कितना खूबसूरत सवाल आपने पूछा कि अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे कि नौजवानों को अगर कामयाब होना है तो सबसे पहले ये डिफ़ाइन करना है कि उन्होंने किस चीज़ में कामयाब होना है। तो मैं जब अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर रहा था, आपने जिक्र किया मेरे कस्बे का, हाँ जी, ननकाना। माशाल्लाह वहाँ के लोगों से जो मुझे प्यार मिला, वहाँ पे मुझे जो उस्ताद मिले, जो सोबतें मैसर आईं, तो मैंने वहाँ पे अपने गोल बनाना शुरू किए कि मैंने ये काम करना है, ये अल्लाह पाक ने मुझे स्ट्रेंथ दी हुई है। अगर मैं इसके ऊपर काम करूँ तो इस सोसाइटी का भी भला होगा और इस मुल्क पाकिस्तान का भी भला होगा, वक़ार बुलंद होगा, इन सारे मामलात का जो मैं सोचता हूँ। तो मैंने अपनी मंजिल डिफ़ाइन की। जब डिफ़ाइन की तो मुझे पता चला मुझे पढ़ाने का शौक़ है। मैं पढ़ा अच्छा सकता हूँ, मेरा दिल करता है, मैं टाइम एंड स्पेस से बाहर चला जाता हूँ पढ़ाते हुए। तो खिदमत का जज्बा है। तो बस इसी सिलसिले को लेकर चलते हुए अल्लाह पाक ने ये मौका दिया कि आज मेरी ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान का हर एक फ़र्द बाकिरदार हो जाए, बातहज़ीब हो जाए, बाइल्म हो जाए, बाअमल हो जाए। तो बस इसी मकसद के तहत मैं कोशिश कर रहा हूँ मुल्क पाकिस्तान के हर जगह हर नौजवान से जाके बात करता हूँ, उनको जाके ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास जो अच्छा है उसका अमल करके दिखाइए, कौम को आपके अमल की ज़रूरत है। तो व्यूअर्स देखा आपने इन्होंने कितना अच्छा हमें मैसेज दिया कि नौजवान नस्ल अगर हर इंसान इस तरह हो जाए और इसी तरह की सोच रखे कि वो अपने लिए और लोगों के लिए अच्छा करे, अच्छा सोचे, तो पाकिस्तान जो है वो बहुत ही तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। तो इन्होंने हमें अपनी सोच से आगाह किया, इन्होंने हमें बताया कि किस तरह अपनी सोच आप पुख्ता रखें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है नौजवान अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाए? नौजवानों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए एक ही फार्मूला है, वो अपनी आदतों पर काम करें। मसलन किसी के साथ अगर वो बात कर रहे हैं तो वो चेक करें कि क्या वो अच्छे अंदाज से किसी के साथ बात कर रहे हैं। जहाँ पे वो नई किसी महफिल में गए हैं तो उनकी वहाँ पे आदतें कैसी थी, लोगों को पसंद आने वाली थी या ना पसंद आने वाली थी। फैमिली में कहीं गए हुए हैं, किसी के घर हैं
تو وہ کیا حرکات کر رہے ہیں وہاں پہ. ان ساری چیزوں کو وہ نوٹ کریں, اپنی زندگی کو دیکھیں کہ کن کن لوگوں میں آپ چاہے جا رہے ہیں, کیا علم والے لوگ, کیا ادب والے لوگ, کیا تہذیب والے لوگ آپ کو لائک کر رہے ہیں, آپ کو چاہ رہے ہیں, آپ ان کی عادتوں کے مطابق, ان کی سوچوں کے مطابق ہیں. ان کی عادتوں, ان کی سوچوں سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ریئلٹی میں ویلیوز ہیں ان کے اوپر کام کر رہے ہیں. ریئلٹی میں ویلیوز کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں ہمارا اسلام بتاتا ہے, جو چیزیں ہمیں ہمارا علم بتاتا ہے کہ آپ ایسے اچھے انسان بن سکتے ہیں, ایسے اپنی عادتوں پہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی آپ کی مدد کر رہا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرنے والے بن جائیں. کسی کے ساتھ آپ جا کے ملاقات کرنے لگے ہیں تو سلام میں پہل کریں. یہ والی عادتیں, اگر آپ ان عادتوں میں اپنے آپ کو پختہ کرتے جائیں گے, اپنے بڑوں کا خیال رکھتے جائیں گے, اپنے بڑوں کا احترام کرتے جائیں گے, چھوٹوں پہ شفقت کرتے جائیں گے, گھر میں سب کے ساتھ اپنا رویہ اچھا ٹھیک کرتے جائیں گے, یہ جب چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کام کرتے جائیں گے, چھوٹی چھوٹی عادتوں کو کرتے جائیں گے, تو آپ ایک دن بڑے آدمی بن جائیں گے. تو بڑا آدمی کامیاب آدمی ہی ہوتا ہے. سر ایک کوشچن میں خود سے بھی ایڈ کر رہی ہوں کہ ویور, جب آج کل کے بچے جو ہیں سر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں گالی گلوچ کرتے ہیں, تو اس پہ تھوڑا سا بتائیں نوجوان نسل کو کہ بڑوں کی رسپیکٹ کیسے کی جائے اور یہ جو گالی گلوچ سے ہے یہ کس طرح بچا جائے. بڑا کمال کا سوال ہے آپ کا, کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں. بالکل, کہ بچے پڑھ لکھ جانے کے بعد بھی بے ادب. بالکل, چونکہ ہم بات کر رہے ہیں نوجوانوں کی کامیابی کے اوپر کہ نوجوانوں نے کامیاب ہونا ہے, تو اگر یہ والے رویے رہیں گے, مثلا اب چھوٹے بچے اگر بڑوں کا ادب نہیں کر رہے, بڑوں کو گالیاں دے رہے ہیں یا باہر معاشرے میں گالیاں نکال رہے ہیں, دوستوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں, تو اس کا سب سے بڑا اثر بڑوں کی طرف سے گیا ہے. انہوں نے یہ والی حرکتیں پہلے کہیں سے دیکھی ہیں. چونکہ بچوں کو اگر یہ بتایا جائے نا کہ یہ گالیاں ہیں, تو بچے گالیاں نہیں دیں گے کیونکہ ان کو یاد نہیں رہے گا. بچوں نے یہ ایکٹ ہوتا دیکھا ہے, انہوں نے یہ بڑوں کو دیکھا ہے. تو بچوں کی یہ والی عادت کم کرنے کا ایک طریقہ ہے. طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا بچہ بے ادب ہو چکا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, آپ کی بات نہیں مانتا, تو آپ اس کو پیار کے ساتھ سمجھانا شروع کریں. آپ کیا کرتے ہیں, بچہ بدتمیز ہوتا ہے, گالیاں دیتا ہے, آپ ڈائریکٹ اس کو مارتے ہیں, بچہ اور دینا الٹا گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ بچہ اس بات پہ ضدی ہو جاتا ہے, ضد کرنے لگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے اب میں یہ کروں گا, اور اگر آپ کے سامنے نہیں کرے گا تو آپ کے پیچھے کرے گا. اگر یہی والی بات آپ اس بچے کو پیار سے سمجھائیں, اس کو یہ بتائیں کہ پیارے بچے, آپ کو اسکول میں داخل کروایا ہے کہ آپ ایک دن پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بنیں گے, تو اگر آپ جب یہ گالی دیتے ہیں, جب بدتمیزی کرتے ہیں, بڑوں کا کہنا نہیں مانتے, تو جو ارد گرد کے آپ کے بہن بھائی, آپ کے فیملی میں کزنز وغیرہ آپ کو جب دیکھتے ہیں, تو وہ برا فیل کرتے ہیں کہ یہ بچہ اسکول میں کیا پڑھتا ہے, اس کے والدین نے اس کو کیا تربیت دی ہے. بچے کو جب آپ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے امپیکٹ دیں گے نا, تو بچے کو اثر آئے گا کہ اس وجہ سے میرے والدین کی عزت پہ حرف آ رہا ہے, میرا اپنا وقار جو ہے وہ کم ہو رہا ہے, تو میں نے آج کے بعد یہ والی حرکتیں نہیں کرنی. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف اسکول والوں پہ نہ چھوڑیں کہ اسکول بچے کو بھیج دیا ہے تو بچہ جانے اور اسکول والے جانے. پیرنٹس بھی اپنے بچوں کا خیال رکھیں, وہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کس سے مل رہے ہیں, کہاں بیٹھ رہے ہیں. تو بچوں کی صحبت کا بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے ان کی لائف کے اندر. صحیح. تو ویورز آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح بتایا کہ بچے جو آج کل کے گالی گلوچ کرتے ہیں, وہ چھوٹی ایج میں ہی وہ گالیاں سیکھ لیتے ہیں, اور وہ آگے جا کے گالیاں بڑھتی سے بڑھتی چلی جاتی ہیں. وہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ ان کو مارے مت, ان کو پیار سے سمجھائیں, کیونکہ بچے کو پیار کی زبان زیادہ سمجھ آتی ہے. تو اسی طرح سر یہ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا کہ والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کیا کرنا ہوگا. ہم بات کر رہے تھے کہ والدین کو خیال رکھنا ہے اپنے بچوں کا کہ بچہ کہاں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے. ایون کہ ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ بچے کو جب اسکول بھیج دیتے ہیں والدین, تو بہت شاذ و نادر ہوتا ہے, بہت کم والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کا جا کے پیچھا کرتے ہیں کہ بچہ اسکول میں کیا پڑھ رہا ہے, کیا سیکھ رہا ہے, یا اسکول والے میرے بچے کو ٹھیک تعلیم دے رہے ہیں. یہ والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ ادارے والے میٹنگز رکھتے ہیں والدین کے ساتھ, پیرنٹس میٹنگ کرتے ہیں, وہ گھر میں بچوں کو بتا کے بھیجتے ہیں کہ کل اپنے والدین کو لے کر آئیے گا, اور المیہ یہ ہے کہ والدین کے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے. جب والدین کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں ہے تو ان کا بچہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کامیابی کی منازل طے کرے گا, کیسے ممکن ہے کہ ان کا بچہ ان کے مطابق بنے گا, جو وہ سوچتے ہیں وہ نہیں بنے گا. تو والدین کو سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ کام کرنا ہے کہ اپنے روزمرہ کے کاموں کے اندر اپنے بچوں کے لیے بھی ایک وقت مخصوص کریں.
کہ یہ والا وقت ہمارے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کو وقت دیں، والد بھی والدہ بھی، دونوں اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں. جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں گے بچوں کے اندر اعتماد آئے گا، ان کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہمارے والدین نے ہمارے پیچھے ہاتھ رکھا ہوا ہے، آنکھ رکھی ہوئی ہے، ہم نے کوئی ادھر ادھر کوئی حرکت نہیں کرنی. سر میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. ایک کوشچن ہے کہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ تقریباً 6-7 میں پڑھ گیا اور وہ غلط چکر میں پڑ گیا، ٹھیک ہے، اب والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو مار کے واپس لانا چاہیے یا اس کو پیار سے لانا چاہیے؟ یہ بھی ویورز کو بتائیں کیونکہ یہ آج کل ہر گھر کا مسئلہ ہے، کیونکہ بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ 6-7 میں پہنچتے ہیں، کوئی بائک چلا رہا ہے، کوئی کچھ کرنے لگ گیا دوستوں کے ساتھ غلط صحبت میں بیٹھ کے. تو یہ بھی آپ میسیج دیں لوگوں کو کہ کس طرح اس ایج کے بچے کو مطلب لڑکے کو کس طرح ہمیں قابو کرنا چاہیے کہ وہ واپس اپنی والدین کو یہ میسیج دیں آپ. والدین ایک ہی طریقے سے اپنے بچوں پہ قابو پا سکیں گے. میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ والدین اگر اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں گے ان کو اپنے بچوں کی حرکتوں کا پتہ چلے گا کہ بچے کیا کر رہے ہیں. جب یہ پتہ چلے گا تو پھر ہی وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے. اگر وہ ان کے ساتھ وقت ہی نہیں گزاریں گے تو بچہ تو گھر آ کے نہیں بتائے گا. لیکن سر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مارنے لگ جاتے ہیں بچوں کو. باپ جو ہوتے ہیں زیادہ تر اس ایج کے بچے کو مارنا شروع، اور وہی بچے آگے سے بدید ہو جاتے ہیں، وہ ماں باپ کی رسپیکٹ کرنا نہیں کرتے. تو ان کے لیے کوئی میسیج دیں کہ وہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو یہی کام کرنا چاہیے کہ والدین کو یہ سوچنا چاہیے کہ بچے کو مار پیٹ کر کے سمجھایا نہیں جاتا. اگر وہ ہمارا پیغام سن رہے ہیں بچوں کو ہمیشہ پیار کی زبان سمجھ آتی ہے. تو جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ والدین ہمیں سن رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کی کامیابی کے بارے میں سوچتے ہیں، پریشان ہیں، ایون کہ اپنے بچوں پہ انویسٹ کر رہے ہیں. تو پیرنٹس اگر آپ اپنے بچوں کی کامیابی چاہتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو وقت دیں. آپ کا بچہ آپ کے غصے، آپ کی مار پیٹ سے کبھی بھی نہیں سمجھے گا، آپ کے پیار سے سمجھے گا. آپ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے ساتھ پیار سے بات کریں، ان کو بتائیں کہ یہ والے کام، یہ والی عادتیں آپ کو کامیابی کی منازل تک لے جائیں گی. بہت اچھا آنسر دیا ویورز. انہوں نے ہمیں بہت اچھا انہوں نے ہمیں اچھی طرح سمجھایا کہ کس طرح بچوں کو جو ہے وہ اس ایج کے بچے جو کہ نہیں سمجھتے، ماں کے قابو میں بھی نہیں آتے، باپ کے قابو میں بھی نہیں آتے، پھر باپ جو ہے وہ ڈنڈا اٹھا لیتا ہے، بچے بدید ہو جاتے ہیں، بچے واپس چھپ کے ان سے وہ کام کرتے ہیں. تو اپنے بچوں کو پیار سے سمجھائیں، پیار سے ان کے ساتھ ڈیل کریں، ان کو پیار سے ہر بات ان سے پیار سے کریں کہ وہ بچہ واپس اپنی اس جگہ پہ آ جائے. تو سر نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا، تعلیمی اداروں کا کیا کردار ہے اس مطلب بچوں کے حوالے سے؟ تعلیمی اداروں کا کردار جی بہت اہم ہے. تعلیمی ادارے ہی تو اس ملک پاکستان کے وقار میں جو بچے آ کے خدمات سرو کرتے ہیں یا بن رہے ہیں. میں پڑھ لکھ کے آ کے یہاں پہ بات کر رہا ہوں تو تعلیمی اداروں کا بھی کردار ہے میرے یہاں پہ بیٹھنے تک کے عمل میں. مطلب مجھے علم دیا ہے، مجھے بولنا سکھایا ہے، استاد کا ایک کردار ہے. تو تعلیمی ادارے ہمارے بچوں کی کامیابی کے لیے بہت اہم کردار رکھتے ہیں. تو ان کردار کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کا یہ بھی ایک بڑا کردار ہے کہ وہ بچے جو بھی ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ ان بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے، اپنے بچے سمجھ کے پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ کل کو یہ بچہ آگے جائے، اس ملک پاکستان کا وقار بلند کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ادارے کا بھی نام روشن ہوتا ہے. تو والدین کو بھی یہ سوچنا ہے کہ جس ادارے میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، جہاں پہ ہمارے بچے گروتھ کر رہے ہیں، ان اداروں کا جا کے بھی شکریہ ادا کریں، ان کو بھی جا کے کہیں کہ آپ کا بھی ہمارے بچے کی کامیابی کے لیے کردار ہے. والدین ایسا نہیں سوچتے. والدین کہتے ہیں ہم نے اپنے ادارے میں، جس ادارے میں بچے پڑھ رہے ہیں ان کو فیس دیتے ہیں. سر وہ الٹا بولنا شروع کر دیتے، الٹا آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا. یہ آپ نے بہت اچھا ٹاپک چھیڑا ہے ویورز، انہوں نے بہت اچھا ٹاپک چھیڑا ہے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ غلط آ گیا تو ٹیچر کو جا کے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بچے کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یا بچے کو وہ الٹا ان لوگوں کو جا کے بچے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ٹیچرس کو ان کے سامنے بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. یہ بہت ہی بیڈ ہیبٹ ہے سر، ایسا ہی ہے نا؟ جی خرابیاں ہر ادارے میں ہوتی ہیں، ہر انسان میں غلطیاں ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان غلطیوں کو ٹھیک کرنے کا موقع نہ دیں. ایون کہ پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ اداروں کو جا کے اگر کوئی ان کو فیل ہوتا ہے کہ یہ کمی کوتاہی رہ گئی ہے، ان کو جا کے باور کروائیں کہ یہ کم ملا ہے ہمیں، یہ ہم نے اچھا فیل نہیں کیا، ہمارے بچوں کو یہ نہیں مل رہا، تو وہ ادارہ دوبارہ سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا. مگر بچوں کے سامنے نہیں، کہ بچوں کے آگے بھی ٹیچرز کی رسپیکٹ نہیں رہتی کہ بھئی وہ ہم فیس دے کے پڑھتے ہیں اور وہ ہمیں ان کو انہوں نے پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر وہ رسپیکٹ نہیں کر پاتے. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ کبھی بھی بچوں کے سامنے ٹیچرز کو یہ مت کہیں کہ بھئی ہمارا بچہ اس طرح نہیں پڑھ رہا، یا مطلب آپ ویسے جا کے ان سے میٹنگ رکھ لیں، بچوں کے سامنے ایسی بات نہ کریں. تو سر نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ کیریئر کون سا انتخاب کرنا چاہیے جو ینگ جنریشن ہے ان کو، مطلب کون سا کیریئر جو ہے وہ تو ینگ تو نہیں اب ہر پہ اس میں
ایج میں آ جاتا ہے کہ کیا کیریئر انسان کو یوز کرنا جو چاہیے؟ آپ کا سوال ہے یہ کافی سارے اس کے راستے ہیں، کافی سارے اس کے جوابات ہیں، کیونکہ ہر نوجوان جو بھی نوجوان ہمیں سن رہے ہیں وہ سارے نوجوانوں کی جو منازل ہیں وہ مختلف ہیں. مثلا ہر نوجوان ایک ہی راستے پہ نہیں چل رہا، ہر نوجوان کی الگ الگ ڈائمینشنز ہیں، الگ الگ سوچ ہے، الگ الگ کریئر کا انتخاب کرنا ہے اس نے، تو اس کے لیے اس کے راستے بھی الگ الگ ہیں. تو اس کے لیے میں ان کو ایک بات سجیسٹ کروں گا، کیونکہ یہ تو ایک مخصوص ٹائم ہے ہمارے انٹرویو کا، باتیں تو بہت لمبی ہو جائیں گی کیونکہ کریئر کا معاملہ آ گیا ہے، یہاں پہ تو بہت واسٹ یہ ٹاپک ہے. تو نوجوانوں کو کرنا کیا ہے؟ نوجوانوں کو سب سے پہلے اپنے آپ سے مل کے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ان کے پاس اللہ پاک کی طرف سے کیا ایسی خوبی ان میں ودیت کی گئی ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کام کیا جائے، اس کے اوپر اگر اپنی کریئر کو فکس کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں. وہ کوئی بھی کریئر ہو، وہ بزنس کا ہو، وہ جاب کا ہو، آپ کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہوں، اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ سے ملیں، اپنے آپ سے بات کریں کہ کون سا کریئر میرے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے. اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دیتا ہوں کہ آپ کی حرکات و سکنات یا آپ کا شوق آپ کے کریئر کے انتخاب میں مدد فراہم کرتا ہے. سر نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ صحبت کو کیسے بہتر بنایا جائے؟ صحبت کو بہتر بنانے کا ایک چھوٹا سا فارمولا جو میں بھی اپلائی کرتا ہوں کہ آپ کے ارد گرد جو دوست پہلے سے موجود ہیں، جن کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کے بارے میں سوچیں، ان کے بارے میں سوچیں کہ اب تک میں نے ان دوستوں سے، اس دوستی سے، اس صحبت سے کیا اچھا حاصل کیا ہے، کیا کریٹیو حاصل کیا ہے. اگر تو آپ کو وہ سب کچھ ملے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ ایک اچھی صحبت میں موجود ہیں، آپ میں دن بہ دن تبدیلی آ رہی ہے، آپ ڈیولپ کر رہے ہیں، آپ میں بہتری آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کی صحبت فٹ ہے، آپ کو اچھا کردار مل رہا ہے، اچھا اخلاق مل رہا ہے، اچھا رویہ مل رہا ہے، با ادب چیزیں مل رہی ہیں اس صحبت سے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹھیک صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ سب کچھ معذرت کے ساتھ نہیں ہو رہا، مطلب آپ بات کر رہے تھے کہ بچے بے ادب ہو جاتے ہیں، گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، تو ان میں سب سے بڑا ایک امپیکٹ ان کی صحبت کا ہے. اگر صحبت ٹھیک نہیں ہوگی، اگر دوست ٹھیک نہیں ہوں گے، تو ان کی حرکت و سکنات ان میں کنورٹ ہوں گی، ان میں ڈیولپ ہوں گی، ان میں جائیں گی. تو بچوں کو یہ سوچنا ہے، نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ اپنی صحبت پہ خاصا خیال رکھا کریں. وہ کن دوستوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، کن دوستوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو پھر اپنی منزل کو ملاتے ہوئے، اپنی ٹارگٹس کو ملاتے ہوئے یہ سوچیں کہ کیا یہ والے دوست ہمارے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ چلنے کے قابل ہیں، اس کے مطابق اپنی صحبت کو ڈیزائن کریں. سر دوستوں میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ دوست جو ایسے ہوتے ہیں وہ غلط راہ پہ چلاتے ہیں. اگر کوئی دوست ان کے خلاف کہتا ہے کہ نہیں جی آپ یہ نہ کرو، تو وہ دوست اس دوست کو، وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں لڑکے یا لڑکیوں میں بھی ہوتے ہیں کہ وہ غلط راستے پہ چلا رہے ہیں ان لوگوں کو، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہی جو دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ ہمیں اس چیز سے ہٹا رہا ہے، اس کو فارغ. مطلب جو ایک اچھا دوست ہوتا ہے اس کو لوگ پیچھے کر دیتے ہیں اور برے دوستوں کے ان چیزوں پہ چلتے ہیں. تو ان لوگ دوستوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ کو؟ ان کے لیے میسج یہی ہے کہ دیکھیں نوجوانوں نے اگر یہ خود سے سوچنا نہیں ہے کہ ہم نے کچھ بننا ہے، اچھا انسان بننا ہے، اس ملک پاکستان کو ایک اچھا انسان دینا ہے، اگر یہ نوجوانوں نے نہیں سوچنا تو ان کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کون سا دوست ہمارے حق میں بہتر ہے اور کون سا دوست ہمیں غلط ٹریک پہ لے کے جا رہا ہے. تو یہ تبھی ممکن ہوگا جب خود نوجوان یہ سوچیں گے کہ میں اپنے ملک کے لیے کیا کرنا چاہتا ہوں، میری سوچ کیا ہے. سب سے پہلے تو اس نے اپنی سوچ کو بہتر کرنا ہے نا. اپنی سوچ کو بہتر کرے گا تو بہتر سوچ کے دوستوں میں جا کے بیٹھے گا یا بہتر سوچ کے دوست لے کر آئے گا اپنی صحبت میں. اچھا سر یہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ دوست کیسے ہونے چاہیے؟ دوست لالچی نہیں ہونے چاہیے، دھوکہ باز نہیں ہونے چاہیے، دوست بے ادب نہیں ہونے چاہیے، گالی گلوچ دینے والے دوست نہیں ہوتے، وہ آپ کو ہمیشہ غلط ٹریک پہ لے کے جاتے ہیں. تو میں اب تک میں نے یہ جو آبزرو کیا ہے کہ جو بھی دوست بے لوس آپ کے ساتھ چل رہا ہوگا وہ ہر میدان میں آپ کا ساتھی رہے گا، آپ کو ڈیولپمنٹ کرنے میں، آپ کو آگے لے کے جانے میں اپنا مکمل کردار آپ کو دیتا رہے گا اگر وہ لالچی نہیں ہوگا. تو سب سے پہلا میں نے بات کی ہے کہ دوست کو لالچی نہیں ہونا چاہیے. جب دوست لالچی نہیں ہوگا وہ آپ کا اچھا ساتھی ہوگا. بہت ہی اچھی بات کی ویورز، دیکھیں آپ نے کہ بہت ہی اچھا انہوں نے ہمیں آنسر دیا. تو سر یہ لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ عورت مارچ کے حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں، اس میں بھی آپ ویورز کو بتا دیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں عورت مارچ کے حوالے سے. عورت مارچ کے حوالے سے جی میں چونکہ یہ بھی پچھلے کافی سالوں سے یہ ایک ٹاپک سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ وائرل ہوا ہے
اور بے شمار لوگ اس کے اوپر تبصرے کر رہے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. تو میں اس کے اوپر ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ پیرنٹس اور جو تعلیمی ادارے ہیں ہمارے، جو عورتیں آج عورت مارچ کو نام لے کے باہر نکلی ہوئی ہیں، مجھے یہ لگتا ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ والدین کی آج ذمہ داری بنتی ہے، تعلیمی اداروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. آج جو بچیاں، چھوٹی بچیاں زیر تعلیم ہیں، ان کے اوپر اب تعلیمی اداروں کا اور والدین کا فرض زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ اپنی بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے اوپر خیال کریں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں تربیت کا جو فقدان رہ گیا ہے، یہ وہ والا سارا فقدان آج نظر آتا ہے، تربیت کا فقدان نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں ایک عجیب طرح کا میسج کنوے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن بچیوں کو چاہیے، ہماری بہنوں کو چاہیے، ہماری بیٹیوں کو چاہیے، ہماری ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کا خیال رکھیں، ان کو دین اسلام کی طرف لے کر آئیں. کیونکہ اگر ان کو ہمارے دین کے بارے میں پتہ ہوگا، اسلام کے بارے میں پتہ ہوگا، تو وہ کبھی بھی اس طرح کے مارچ میں جا کے شرکت نہیں کریں گے. اس طرح جا کے وہ نہیں حرکتیں کریں گی جو ہمیں مارچ میں نظر آتا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں ڈانس کر رہی ہیں. میں نے پچھلے دنوں میری آنکھوں کے سامنے یہ ایک ایونٹ سا بن گیا ہے، مطلب کچھ لوگوں کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ عورت مارچ کیا ہے. ہم جیسے بس ٹھیک ہے اندر بیٹھے ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے عورت مارچ ہے، لیکن وہ جو باہر نکل کے شو آف کرا رہی ہوتی ہے، جیسے بدید نہیں ہو جاتا کوئی کسی سے کہ بھی ہم تو کریں گے یہ کام جی آپ کیوں. کل میں نے ایک فیس بک پہ وہ دیکھا ہے کہ ایک لیڈی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ایک بندے نے کوسچن کیا ہے کینکر نے کہ بھی آپ کے جو آپ پینٹ شرٹ پہن کے نکلتی ہیں تو آپ کو تو مردوں نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے. تو کہتی ہے کہ وہ بندہ ہی پھر ایسا ہے، بھائی آپ اپنے آپ کو تو ٹھیک کرو، آپ کسی پہ کیوں بات چھوڑ رہے ہو. بالکل. اب یہی والا امپیکٹ ہماری سوسائٹی میں بھی جا رہا ہے، ہماری بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں، ہماری بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں، ہماری مائیں بھی دیکھ رہی ہیں کہ یہ عورتیں کیا کر رہی ہیں. تو اس کا سمپل سا سولوشن یہ ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے اوپر فل فوکس میں رکھیں، دین کے بارے میں بتائیں. کیونکہ بچیوں کو ہمیشہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بچیوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے اوپر کام نہیں کیا جاتا. جب یہ والا کام نہیں ہوگا تو بچیاں اسی طرح بے آرامی کا شکار ہوں گے. ینگ جنریشن کو کس طرح جو ہے وہ عادتیں اپنانی چاہیے اور تاکہ وہ لوگ کامیاب ہو جائیں. اور ویورز آج ہمیں بہت ہی مزہ آیا ان کے ساتھ بات کر کے. نیکسٹ سیشن میں ہم لوگ عمران یوسف صاحب، منشا یار اور کاشف مغل، ان تینوں کو اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کریں گے. آپ ہمارا شو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کرتے رہیے اور کمنٹ سیکشن میں جا کے ہمیں بتائیے کہ نیکسٹ آپ کیا ان سے پوچھنا چاہتے ہیں ینگ جنریشن کے بارے میں. اور اس کے علاوہ بھی جو آپ کے کوسچنز ہیں وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائیے گا. تو بہت شکریہ سر آپ کا، آج آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم بہت شکر گزار ہیں. سر کچھ میسج دیں ہمارے چینل کے متعلق آپ بھی. جی سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں 94 نیوز لائیو کا. ماشاءاللہ بہت کم دیکھنے میں ملا کہ میڈیا نے بھی بچوں کی بہتری کے لیے، بچوں کی کامیابی کے لیے، ہمارے نوجوانوں کی کامیابی کے لیے، اس ملک پاکستان کے وقار کو بلند کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں تعلیم کے ٹاپک کے اوپر بھی بات کرنے کا رواج عام کیا ہے. مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں 94 نیوز کی تمام ٹیم کا جنہوں نے ماشاءاللہ اس انیشیٹو کا آغاز کیا ہے. تھینک یو سو مچ. ہماری ڈھیروں دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. جی جزاک اللہ. اللہ حافظ. 94 نیوز کی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں میم آیت فاطمہ کا. تھینک یو میم. آپ نے خصوصی طور پہ مجھے یہاں پہ مدعو کیا. بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، ان کی تربیت کے حوالے سے ہم نے بات کی. ہماری خواہش ہے کہ اس ملک پاکستان کا ہر ایک فرد با کردار، با ادب اور با عمل ہو جائے. انشاءاللہ اس مشن کی تکمیل کے لیے آپ سب کی مدد درکار ہے، آپ سب کا تعاون درکار ہے. ہم سب مل کر اس ملک پاکستان کا وقار بلند کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. 94 نیوز، ہم بنیں گے آپ کی آواز انشاءاللہ.